बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। ऑडियो टेप्स का मामला आजकल ज़बान ज़द-ए-आम है। इससे पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से एक ऑडियो टेप आई थी जिसके बारे में उन्होंने ये बयान दिया कि ये फैब्रिकेटेड थी और उनकी तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ के जो है वो इस ऑडियो टेप को तैयार किया गया, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने यह बयान दिया कि बताया जाए कि सज़ा देने के हवाले से जो लफ्ज़ हैं और जो उस ऑडियो टेप का हिस्सा है वो किस तकरीर से लिए गए। दूसरी जानिब मरियम नवाज के हवाले से भी एक ऑडियो टेप है वो मीडिया की जीनत बनी है, जिसके में इश्तिहारात के हवाले से बात की जा रही है। और इस मामले को लेकर आज वफाकी मुदरा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने यह कहा कि इसमें शायद मरियम नवाज ने मीडिया सेल का एतराफ़ किया है, जबकि पार्टी की तर्जुमान मोरजेब ने यह कहा कि तमाम गुफ्तगू पार्टी के इश्तिहारात के हवाले से थी। जबकि मरियम नवाज का मामला और फिर ये साकिब निसार का मामला, इन दोनों मामलात को आज बगौर इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मौजू ये है कि कराची में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है कि नस्ला टावर को गिराने का, कमिश्नर कराची को बुलाया गया और उनको कहा गया कि आज ही इस टावर को गिराया जाए। आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं और इसको गिराना नहीं चाहते, क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए। बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट गुस्से में क्यों दिखाई देती है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके प्रोग्राम के आखिर में इकॉनमी की जो सूरत हाल है, गैस बहरान में आज मुशर्रे खजाना शौकत तरीन ने ये एतराफ़ किया है कि हम वक्त पर गैस के ज़खायर ख़रीद नहीं पाए, जिसकी वजह से ये बहरान जो है इस वक्त हमारे सामने खड़ा है। और इकॉनमी के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात होगी। गैस बहरान की वजह से लोग घरों में गैस की कमी का सामना कर रहे हैं और शायद बाज़ारों से खाना खरीदने पर भी मजबूर हैं। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू होगी। मेरे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, कॉलमनगार, तजियाकार और अंदरूनी और बैरूनी जो है वो गहरी नज़र रखने वाले उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले तो ऑडियो टेप्स कभी एक जानिब से कभी दूसरी जानिब से, और शेख रशीद ने कहा कि ऑडियो टेप खेला जा रहा है, क्या मामला है सर? मामला तो हर तरफ से अब सामने आना शुरू हो गए। बात तो ठीक है, आज तो इमरान भी बोला है, जी हाँ, बात कहीं कर रहा था, अपनी कामयाबियों को चर्चे के नारा था और आखिर पे करप्शन पे आया और वो जाली है, जी हाँ, इन्होंने गड़ी है, इस तरह बात की। भाई छोड़े, जाली है कि असली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में है ना जी, और ये ऑडियो टेप ऐसी तो नहीं जिसका असर आप पर, मुझ पर या किसी खास प्रोफेशन पे पड़ना है, जैसे मरियम की टेप जो सुना रहे हैं। और मरियम ने उसको डिसोन नहीं किया। जी मरियम ने कहा मैं वो नहीं जो कहेंगे कतर बदरूद के बना रही, मेरी आवाज़ है भाई। जी। और वजाहत की मरियम औरंगजेब ने बाद में कि पार्टी के इश्तिहारों के बारे में बात है, मैं हमारा हक है भाई कि इश्तिहार किसी को दें किसी को ना दें। आप बोलते देखिए, जिन चैनल्स के नाम लिए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो क्या करते हैं इस पूरे रस्ते में। अच्छा, ये आज़ादी इज़हार का मसला नहीं है। अब मसला ये आ गया है कि वो मरियम ने आज जो बात, मैं इसको यही रोकता हूँ, जो बात कही है साकिब निसार के बारे में, वो ये कही है कि वो ये बताएं कि उनके वक्त किसका दबाव था। मरियम तो आगे जा रही हैं, वो इंडिपेंडेंस की बात नहीं सब कर रही, वो कह रही है आप पर दबाव किसका था। यही तो हम कह रहे हैं कि आप पर किसी का दबाव है, यही तो हम कह रहे हैं कोई इस मुल्क का मामला चला रहा है। यही तो काजी फाइज़ के जो बारे में शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान था, काजी फाइज़ का जो फैसला वो देख लें, शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान देख लें, तो उनको कौन मजबूर कर रहा था। उन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, इसका फैसला कौन करेगा भाई। बेसिकली तो अदालतों पे इल्जाम लगे हैं, अदालतों को इसको अपने आप को विंडिकेट करना पड़ेगा। अरशद मलिक पे जो इल्जाम लगा था, उसकी जो वीडियो, उसका इतराफी बयान सामने आया था, कोई इस पे बोला नहीं कि जी ये बेल जब सामने आएगी तब इस पे बात करेंगे। भाई बेल का मसला नहीं है सिर्फ ये। मरियम नवाज को आप बेल दें ना दें, नवाज शरीफ को अंदर रखें चाहे बाहर रखें, हमें इससे गर्ज नहीं है। सर, इस मामले पर मुझे बात करते हैं। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, देखते हैं उनका क्या। सिद्दीकुल फारूक साहब जी हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, बेसिकली तो हमारी तरह सहाफ़ी हैं, और लेकिन इन्होंने सियासत में बड़ी मार खाई है नून लीग के साथ। और गालबन मैं ये कहूँगा कि कम लोग हैं जिन्होंने छोटे लेवल पे खड़े होकर इतनी मार खाई है और डटे हुए हैं। सर लाइन में। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकुल फारूक साहब। जनाब वालेकुम सलाम सज्जाद मीर साहिब, मिजाज गिरामी। अल्लाह का आप वो क्या, आज तो मरियम ने कह दिया कि बाकी बातें छोड़े, साकिब निसार ये बताएं कि उन पर दबाव किसका था।
تو آپ تو بات کو اور بہت دور تک لے جا رہے ہیں. بس کیا کیا سوچتے ہیں آپ؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ سیدھا اور سادہ سوال اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، جس نے وہ ویڈیو ریلیز کی ہے، انہوں نے فرانزک آڈٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دعویٰ وہ کر رہے ہیں، اور ملزم جو ہے وہ ثاقب نثار ہے، اور حکومت پتہ نہیں کس معاملے میں باولی ہو رہی ہے. تو ثاقب نثار سامنے آخر ثاقب نثار صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو صادق و امین قرار دیا تھا بھائی. اگر صادق و امین انہوں نے قرار دیا تھا تو ان کا اپنا کردار آپ دیکھ لیں کہ یہ تو یعنی کیا ہے، من ترا حاجی بگویم تو مرا قاضی بگو. یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، ان کا ایک ہی کام تھا. ان کا کام تھا اس کو لانا، اور اس کا عمران خان کا کام اس ملک کو دیوالیہ بنا کے اللہ نہ کرے ویسے جہاں پہنچا دیا ہے. یہاں اب دیوالیہ ہونے میں دیر کوئی نہیں نظر آ رہی، اس لیے کہ جو قرضے 72 سال میں 30,000 ارب تھے وہ انہوں نے 3 سال میں 47 ارب تک پہنچا دی ہیں. 17 ارب روپے انہوں نے 3 سال میں قرضہ، 17,000 ارب روپے انہوں نے 3 سال میں. روپے کی قیمت کہاں پہنچا دی ہے؟ 180، اور یہ 200 تک پہنچانے والے ہیں. باقی معیشت کو جس طرح تباہ کیا ہے وہ گورننس برباد کر دی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ نہ کرے ریاست پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اس میں ایک بڑا مجرم ثاقب نثار. یہ درست بات ہے، آپ نے بالکل ایک بات کی کہ سوال اٹھنا چاہیے. اب یہ جو مریم کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کو آرڈر کون دیتا تھا، آپ کے پیچھے کون تھا. اس سے پوری عدلیہ تو مشکوک ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈیپ سٹیٹ ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. یہ غالباً تاثر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں نا، ارشد ملک کی جب آڈیو وہ اپنا آئی سامنے تو اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آصف توسا نے کہا ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. اس کو واپس لے جا کر تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے نوکری سے برخاست ڈسمس کر دیا، یعنی ان کا جرم تسلیم کر لیا، اس ویڈیو کو اصلی مان لیا. لیکن اس ویڈیو کی بنیاد پر، جو ویڈیو تھی جس کے خلاف ڈکٹیشن دے کے فیصلہ لیا گیا تھا، اس کو ریلیف نہیں دیا گیا. تو اس لحاظ سے وہ اس وقت کے جو بھی ججز اس معاملات میں ان میں موجود تھے ریٹائر ہو گئے ہیں، مجرم تھے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی صفائی پیش کریں. ورنہ اگر یہاں نہیں ہوگا ان کا احتساب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور ہوگا. اور مجھے علامہ اقبال کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے، فطرت کے اپنے قوانین ہیں، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، اے ظالموں ڈرو. جب فطرت اپنا انتقام لینے پہ آتی ہے تو پھر اس کی سزا بڑی سخت ہوتی. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ مریم بھی کہہ رہی ہے ابھی تو بہت سی ویڈیوز ہیں، بہت سی آڈیوز ہیں. سجاد میر صاحب، آپ تاریخ بھی پڑھتے ہیں. آپ نے دنیا کے انقلابات کو بھی، بعض انقلابات جو ہیں وہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں دیکھا بھی ہے، اور انقلاب فرانس جیسے انقلاب آپ نے سنے پڑے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں، جو میں نے کہا، فطرت کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، پاکستان کے عوام کو ذلیل و خوار کرنے والے، پاکستان کے اس آئین کو جو قرآن و سنت جس کا سورس آف لا ہے اور وہ پریمبل ہے کانسٹیٹیوشن کا اور آئین کا حصہ ہے، اور اس خدا کے ساتھ دھوکہ کرنے والے جو اس مملکت خدا داد پاکستان کا مالک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بندے، اس کے شہری اس کے مالک ہیں، اور اس کی بتائی ہوئی حدود اندر اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس ملک کو چلانے والے ہیں.
ان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے اور فطرت کے انتقام سے اب کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ میرا خیال ہے اگر چند مہینوں کی بات نہیں تو چند سالوں کے اندر ایک ایک بندہ جو مجرم ہے، جسے ہم اس وقت ملزم بھی کہہ لیں تو تب بھی کوئی بات نہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط ہوگا. بہت بالکل درست فرمایا. سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے وقت دیا. ایک بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہے. یہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ بھی تو ہے نا جی. ان کو بلا لیا تھا کہ کس اہلیت کی بنیاد پر رکھا گیا. انہوں نے کورٹ میں کہہ دیا جس اہلیت کی بنیاد پر آپ کو لاسٹ چکری لگایا گیا تھا. وہ بہت سی باتیں جس پہ لگ سکتی ہے کنٹمپٹ. میں چاہتا ہوں لگائیں آپ. یعنی کہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں جب وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے ان کو ہٹا دیا نوکری سے. یہی کر سکتے تھے وہ. اچھا میر صاحب، اب یہ دوسری جو آڈیو ہے مریم نواز صاحبہ کی، اگرچہ اس کی وضاحت آ چکی ہے اور انہوں نے اس کو آن بھی کیا، لیکن اس پہ جو حکومتی جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں من پسند لوگوں کو نوازا، 10 ارب روپے مختلف چینلز کو آپ دیے. کریں جن چینلز کو روکا ہے ہاں وہ کیا رویہ اختیار کر رہے تھے. اور صاحب یہ بھی کہتے ہیں، سن لیں جی جی ان پر الزام یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ان کو کرتی تھی. ان پر الزام یہ ہے کہ ایجنسیاں ان کو فیڈ کرتی جی ہیں. اچھا ایجنسیوں کا کام ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے فیڈ کرتی رہتی ہیں، وہ تو کوئی دوسری بات ہوتی ہے. ان پر ان چینلز پر آج بھی الزام لگتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ چلتے ہیں. اور وہ کچھ بھی انہوں نے اگر بات کہی تھی تو دو باتیں، یا تو آپ ثابت کریں کہ انہوں نے حکومت کو ہدایت دی تھی کہ حکومت کے اشتہارات ان کو نہ دیے. سر انہوں نے یہ کہا کہ پرویز رشید تو کٹ پتلی تھے، سارا معاملہ تو مریم نواز چلا رہی تھی. وہ تو وہ کہتے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں. وہ تو آپ جو چاہے کہتے رہے. اب یہاں یہ بات تھی، یہاں سیدھی طرح آپ بتائیں. دیکھیں نا آپ جو چاہے کہتے رہے. وہ کہتی کہ میں نے پارٹی کے اشتہارات کے بارے میں انسٹرکشن دی. جی ہاں انہوں نے آن کیا. میں نے پارٹی کے اشتہاروں کے بارے میں انسٹرکشن، چلیے چھوڑیے. انہوں نے حکومت کے بارے میں بھی انسٹرکشن دی تھی. بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے. ویسے ساری حکومتیں یہی کرتی ہیں. جتنی بھی پارسا ہو نا، دودھ کی دھلی دلائی ہو، کرتی یہی ہے. اس لیے میں تو ڈیفینڈ نہیں کرتا اس بات پہ. سوال یہ ہے کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے اشتہار دینے کا. کیا اس وقت جس طرح ہمارے سارے نجی چینل ایک خاص زمانے میں ایک خاص بانس پر چڑھ کر بانگے دیا کرتے تھے، اس کا کوئی علاج ہے؟ آزاد میڈیا تھا. کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے. میر صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تحقیقات ہوں گی، جن صحافیوں کو پلاٹ دیے گئے، پیسے دیے گئے، ہم ان کی تحقیقات کریں. نہیں تحقیق ہونی بھی چاہیے سر. بات سنیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان میں اگر دیے گئے ہوں گے تو ان کے اپنے چہتے نکلیں گے. سر دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا بات بنتی ہے. میاں سیف الرحمان سے تجزیہ کر ہمارے ساتھ، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میر صاحب کہتے بہت ہیں دنوں جناب کے بعد آپ کی آواز سنی. جی بس کچھ مصروفیت رہتی رہی جناب. ہاں اچھا جناب، ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز کے اس بیان پر جس میں خاص طور پر انہوں نے ثاقب نثار سے کہا ہے کہ آپ یعنی کہ وضاحت کریں کہ آپ کو کس نے دباؤ ڈالا تھا کہ آپ مجھے سزا دیں اور میرے باپ کو سزا دیں، میرے خلاف تو جرم بھی کوئی تھا. اور دوسری بات ان کی ٹیپ یہ ہے کہ فلاں چینل کو اشتہار نہ دیا جائے. جن کی وضاحت وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ پارٹی کو انسٹرکشن تھی، پارٹی سیل چلا رہی تھی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایک تو ان کو اشتہارات والی بات کی، انہوں نے کہا کہ فلاں چینل کو بند کر دیا جائے. اور دوسرا جو آڈیو کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں جب یہ آڈیو کی بات کی جائے گی تو اس کو اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ ماضی میں بھی کچھ آڈیوز ویڈیوز آئیں، جج ارشد ملک کا معاملہ آیا سامنے، پھر اس طرح کے اور بھی اس طرح کے ایکسپوجر ہوتے رہے. جیسے صدیقی صاحب نے بھی باتیں کی، وہ بھی کوئی معاملہ جوڈیشل کونسل کے زیر بحث رہا اور غالباً ابھی بھی اس کا کوئی فیصلہ پینڈنگ ہے یا اس میں کیا لائن آف ایکشن ہوگی. تو سارے تناظر میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پھر اس کو تھوڑا سا بہت پیچھے چلے جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ ہے اس کو تو لوگ عدالتی قتل بھی کہتے رہے، اور اس میں باہر کے بڑے بڑے جو نامور قانون دان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں. پھر بہت سے ایسے ججز جو اس بینچ میں تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا وہ خود بھی کئی دفعہ اس کے معترف ہو چکے ہیں کہ جناب ایسا ہوا کہ ہم پر دباؤ تھا. تو دباؤ کی تاریخ تو کچھ دکھائی دے رہی ہے. وہ دباؤ کا جو پورا ایک تسلسل پیچھے دکھائی دیتا ہے، اسی تناظر میں یہ بات کرنے کے لیے وہ سمجھ نہیں ہے. پھر ان کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ
کا کہا گیا، پھر کسی اور بات کا کہا گیا، الزام تو نکالا کسی اور الزام میں گیا، اور وہ بھی صرف یہ کہ اگر پاناما میں جو 3-4 ہزار یا ان سے زائد کو لوگ تھے، ان میں سے تو کسی کو بھی سزا نہ ہوئی یا کسی کا ٹرائل نہ ہوا، آگے قانون میں یکساں سلوک کا ایک بنیادی اس کا پرنسپل ہے، اس کو بھی مد نظر نہ رکھا گیا، تو اس لیے وہ کافی حد تک جب ان ساری چیزوں کو سامنے آ کے ان سے کڑی جوڑ کے کڑیاں سے کڑیاں جوڑ کے بات کرتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ شاید ایک پرسیپشن تو بنا ہوا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو، اگر ہوا ہے ایسا دباؤ تو اس کی کوئی صفائی اگر آ جائے تو کیا عرض ہے، اس میں کون سی ایسی طاقتیں تھیں جو چیف جسٹس سے یا ہماری اعلیٰ عدلیہ سے بھی بڑی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ جی یہ مخصوص فیصلہ آنا چاہیے، ان لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ان کو نظریہ عدالتی پابندیاں لگا کے جس کو فارغ کرنا ہے، سزا دینی ہے، کیسا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ڈکٹیشن ہو رہی تھی تو مجھے تو بلکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بڑا واضح طور پہ کہا، گلزار احمد صاحب نے، کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہ دی کسی نے، نہ کسی کی جرت ہے دینے کی، اور ہونا بھی یہی چاہیے میں سمجھتا ہوں، جیسے چیف جسٹس نے بیان دیا، کیونکہ سب عدالتوں میں جا کے تو سارے معاملہ جو ہیں جا کے ایک نقطے پر یہ جا کے کنورج ہو جاتے ہیں، تو اگر وہاں پہ اگر آپ دباؤ ہو اور یا کوئی ایسے سسٹمز جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہوں اور ایک خاص سوچ اور زاویے کے تحت، ایک مقصد کے تحت، تو میرا خیال ہے پھر تو یہ آپ کا پورے کا پورا ڈھانچہ ہی جو ہے ادارہ جاتی وہ ان کوشچن آ جاتا ہے، اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، تو یہ کافی حد تک ان کی بات جو ہے اس کو اس حد تک تو میرا خیال پاکستان کا ہر شہری سپورٹ کر رہا ہے کہ کم سے کم ان چیزوں کی وضاحت ہو جائے ایک دفعہ، حالانکہ اندر سے نہیں بھی ہوگی وضاحت تو پھر اور شکوک جنم لیں گے، پھر لوگ کہیں گے فلاں ادارے نے کیا، فلاں صاحب نے کیا، فلاں وردی والے نے کیا، فلاں وردی والے کے بغیر نے کیا، تو یہ ٹیپیں بھی جو آ رہی ہیں نا، یہ ٹیپیں اتنی فراوانی سے کہاں سے آ رہی ہیں؟ ٹیپ کیا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کوئی سیٹ اپ نون لیگ کے پاس یا کسی اور کے پاس موجود ہے جو آسانی سے ٹیپ بھی بنا لے، پھر اس کے اندر آوازیں جوڑ بھی لے، یہ جوڑ توڑ تو ماضی میں کچھ اور باتیں کرتی رہی ہیں، تو اگر اتنے قابل ہو گئے نون لیگ والے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ ایک پورا متوازی نظام قائم کر سکتے ہیں ملک میں، میرا تو خیال ہے اتنی اہلیت ابھی تک تو ان میں نہیں آئی، اہلیت کا لفظ انورٹڈ کامرز میں، تو باقی یہ جو کے اشتہارات کی بات کی گئی ہے، ایک بات تو میں کم سے کم انہیں داد دوں گا کہ مریم صاحبہ نے کہا ہاں یہ میری آواز ہے، میں یہ نہیں کہوں گی، جس ثاقب نثار صاحب نے کہا جی میری آواز ہے، کو جوڑ توڑ کے تو یہ آپ اس کے اندر سے ایک آپ مرضی کی ٹیپ بنا لی گئی، کم سے کم یہ ان کا اعتراف اچھی بات ہے۔ اب اس پہ بھی تحقیق ہو جانی چاہیے کہ کیا وہ پارٹی چونکہ حکومت میں بھی تھی، کیا اس وقت وہ اثر انداز ہوئی اور چینلز میں کوئی غیر منصفانہ اشتہارات کی تقسیم کی گئی اور کس کو فائدہ دی گیا، کس کا نقصان، تو یہ ہمارے ہاں یہ جو سلسلے چل رہے ہیں کسی کو فیور کرنے کے، کسی کے برخلاف جانے کے، کسی کی آواز دبانے کے، تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی اب ان چیزوں کا ایک دفعہ نتارہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک بات ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ میڈیا پر بڑے الزامات آتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے دباؤ میں آتے ہیں، عدلیہ کی طرح میڈیا بھی دباؤ میں آتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میڈیا میں بھی ایسے معاملات رہے ہیں، ہم بھی چونکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کچھ پیغام رسانی بھی چلتی ہے، کچھ میں انہیں لفظ یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہیں کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ طریقے تو ہمارے ہاں یہ حربے چلتے رہے ہیں اور میرا خیال آج تک بھی وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں سیٹ اپ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کی زبان سے آواز جو ہے وہ آگے سوال کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند کیا جائے، تو وہ چیزیں بھی ہم اس سے بالکل آزاد نہیں ہوئے آج تک جناب۔ ٹھیک بات، بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ دونوں باتیں انہوں نے کی، انہوں نے مریم کی بات پر بھی کہ اگر وہ اشتہار کرنے کی آواز دبانے کی بات ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا، اور سارے کرتے ہیں کم وقت، اور یہ میڈیا والے جن پہ مثلا ہمارا کیس چلتا ہے جی، انہوں نے حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پر، قطع نظر اس کے کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، خاص طور پر طارق عزیز تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہی نہیں تھا، مجھے سزا دے دی گئی، وہ تو یعنی مرتے ہوئے تک یہ کہتے رہے کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ تھا، مجھے تو وہ تختی نظر آئی، میں اٹھا کے دکھا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تصویر بنا رہی دے دی، وہ الگ بات ہے، لیکن کسی نے اس کا جائزہ لیا کہ سجاد علی شاہ ان دنوں کیا کر رہے تھے؟
ساری سپریم کورٹ اس کے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ یہ سب کو خرید لیا تھا انہوں نے. اگر اس وقت سب کو خرید لیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں خرید پائے جب ان کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پیسہ چلتا ہے. اور جسٹس قیوم کے معاملے پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جسٹس قیوم کو ہٹنا پڑا نا جی. اعلیٰ عدلیہ نے ہٹا دیا اس کو. اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ اگلی حکومت میں آ کے اٹارنی جنرل بنا دیے گئے. جب اٹارنی جنرل بنا دیے گئے تو انہوں نے وہ خط نہیں لکھا تھا سوئس حکومت کو جو عدالت رکھوانا چاہتی تھی, پھر انہیں بھاگنا پڑا. پھر سپریم کورٹ نے آنکھیں دکھائی تو ملک سے باہر چلے گئے, بہت دیر باہر رہے. ٹھیک ہے, اب بھی ایک طرح گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوئے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور میرے صاحب جیسے آپ نے بھی کہا کہ سب کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ایسا آئے گا کہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور نمائندگان بھی سینہ تان کے کہیں گے ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, چاہے کسی قسم کی بھی تحقیقات کی جائیں. اللہ کرے, اللہ کرے. اس کے مزید ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ایک شارٹ بریک. جو ہمارا کراچی کا نسلہ ٹاور, آج سپریم کورٹ کے جج بڑے غصے میں دکھائی دیے. انہوں نے کہا کمشنر کراچی سے آج ہی جائیں, اس کو گرائیں, کتنی عمارتیں گرائی ہیں, کتنا حصہ گرایا, رپورٹ جاری کریں, آپ عہدہ چھوڑ دیں, آپ کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ نے یہاں سے اگر آپ کیوں نہ آپ کو سیدھا جیل بھیج دیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ فوری جا کے نسلہ ٹاور گرائیں اور رپورٹ دیں. اور پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ تجوری ہائٹس کی رپورٹ کے ساتھ نتھی کریں. سر سپریم کورٹ اتنے غصے میں کیوں ہے کہ انہیں اس طرح کے ریمارکس دینے پڑ گئے؟ سپریم کورٹ جو ہے اس کو کچھ جواز تو پیش نہیں کر سکا کوئی محکمہ بھی, اور پہلے دن انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ یہ لیگل ہے, اس کو کرایا جائے. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. اب وہ وہاں لوگوں کا یہ ہو گیا کہ لوگوں نے پیسے دیے, ان کا کیا قصور ہے؟ ایک بلڈنگ اناؤنس ہوئی ہے, شہر کے وسط میں ہے, سوسائٹی نے بھی اس کو این او سی دیا ہوا ہے, جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی انہوں نے بھی دیا ہوا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم تو لے لیے, بات درست ہے. وہ کہتے ہیں ان کو پیسے دلائیں, لیکن پیسے تو دے رہا ہے وہ بلڈر جو ہے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ ساری بلڈنگ گرا دی جائے گی تو جو پلاٹ لیگل ہے اس کی قیمت بھی اتنی بنتی ہے کہ سب کے پیسے ادا ہو جائیں گے. اچھا, یہ صورتحال ہے بلڈنگ گرانے کے باوجود. یہ بات درست ہے, لیکن اس وقت تو پیسے نہیں موجود نا. اچھا, ان کو تو مالک کو بھی جس نے بنائی اس کو سزا, جو اس میں آباد ہو گئے وہ تو بے گھر ہوئے ہی. لیکن مسئلہ تیسرا یہ پیدا ہو گیا کہ ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کچھ نہیں بنا جنہوں نے یہ منظوری دی. ان کو نہیں پتا تھا, کے ڈی والوں کو نہیں پتا تھا, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو نہیں پتا تھا, سندھی مسلم سوسائٹی کو نہیں پتا تھا. ارے شہر کی مین شاہراہ کے وسط, 2 شاہراہوں کے وسط پہ آپ زمین باہر کی لے کے اس کو گھیر لیں, کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو میرا خیال میں چونکہ چیف جسٹس صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ گزرتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے, لوگوں کی باتیں سنتے ہوں گے, انہوں نے کہا کان ہو جائے. وہ ٹسوری ٹاور کوئی دوسرا ہے ایک, انہوں نے کہا وہ بھی گرائیں, وہ بھی نہیں گرایا. وہ گرانا بہت آسان تھا اگرچہ, تجوری ہائٹس. تو یہ بات کہی جا سکتی ہے, لیکن وہ جو ہیومن ایلیمنٹس اس میں آتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی اس پہ نہیں ہے. میر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلہ ٹاور کو گرانے کی ایک بڑی وجہ کراچی کے انتظامیہ سے پوچھ کر شروع ہو جائے گی, شاید اسی لیے وہ ریت لال سے کام لے رہے ہیں. کراچی میں بہت سی انکروچمنٹس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جنہوں نے انکروچمنٹ کرائی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ڈیفینیٹلی ان سے جو سوال ہوں گے, پیسے کما کے چلے گئے, لوٹ لاٹ کے چلے گئے, نقشے پاس کرا کے. کچھ تو ایسے ہیں جو اس زمانے میں مشہور تھے کہ لوٹ مار کرتے ہیں, لیکن کوئی بولتا نہیں تھا ان کے بارے میں. شاید اس لیے تو ٹاور گرایا نہیں جا رہا. بڑے بڑوں کے نام آئیں گے, مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا مسعود صاحب کراچی سے. آغا مسعود صاحب وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ اللہ کا شکر. آغا صاحب, یہ نسلہ ٹاور کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ بالکل ایک آسان بات ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے ابھی آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ اس میں مطلب جتنے لوگ انوالو تھے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کے ڈی اے اور دیگر انتظامیہ, یہ لوگ اس میں شامل تھے اور انہوں نے باقاعدہ پیسہ لے کے یہ پلاٹ الاٹ کیا تھا. دوسری سب سے بڑی جو سازش ہو رہی تھی, جس پر کہ کل چیف جسٹس صاحب نے بڑا کمشنر کو بلایا, کہا کہ ہم تم کو جیل کیوں نہ بھیج دیں. یہ مل رہا تھا ڈیولپر سے, اور اس نے وہ اسسٹنٹ کمشنر عورت تھی بیچاری, خاتون لڑکی جس کو ابھی حال ہی میں نوکری ملی تھی, اس کے ذریعے کہلوایا کہ یہاں پتھر گر رہے ہیں اور روڈ بلاک ہو رہی ہے, تو اس لیے ہم اس کام کو مؤخر کر رہے ہیں. وہ مل چکا تھا. اور یہ بات تو مجھے بڑے سینئر لوگوں نے وہاں پہ بتائی کہ یہ جو کمشنر جو تھا, جو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تمہیں جیل کیوں نہ بھیج دیں, یہ سازش کر رہا تھا. اور اس نے خود آگے نہیں آیا, کمشنر بیچاری جو خاتون تھی اس کو آگے کیمرے کے سامنے کیا,
اور اس نے کہا کہ کیونکہ یہاں پر پتھر گر رہے ہیں اس لیے ہم نے اس کے کام کو مؤخر کر دیا ہے. دیکھیے یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا اٹس اے موسٹ کرپٹ گورنمنٹ ان پاکستان. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور یہ ان کا پورا جو سسٹم ہے وہ کرپشن بیسڈ سسٹم ہے. میں یہ میرے علاوہ جتنے بھی سینئر آپ صحافی ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے مطلب لوٹ مار ہو رہی ہے, اور اس کی کوئی تعدیب نہیں ہو رہی. میر صاحب کوئی تعدیب کرنے والا نہیں ہے, کھلے بندوں مطلب یہ کہ لوٹ مار ہو رہی ہے. کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کوئی پوری کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بیسک ایشوز ہیں اس پر کوئی غور نہیں کر رہا. یہی سندھ گورنمنٹ جو ہے 1 سال تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرا سکی, جو باقاعدہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کو کرانے ہوں گے 120 دن کے اندر. دیکھیے یہ ایک کرپٹ مافیا ہے ہو از رولنگ دا سندھ گورنمنٹ. کوئی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سب ملی بھگت ہے. اور میں آپ سے بتا دوں کہ جب قانون کی گرفت ہوتی ہے, جب انصاف نہیں ملتا, تو ایسے لوگ جو ہیں اقتدار میں آ کے جو ہیں منمانی کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہے نا آپ اخبار میں آئے دن بیانات آتے رہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے بارے میں, لیکن ان کے جو تک نہیں رینگتی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ سپریم کورٹ اتنی زیادہ فعال نہ ہو تو آپ یقین کریں یہ مختلف لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر کے ان کو ڈیمولش کر کے اپنی اپنی ہائی رائز بلڈنگ بنا لیں گے لوگ. یہ اتنے مطلب یہ کہ ذہنی طور پر کرپٹ ہو چکے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نیشنل ٹاور کا ابھی بھی دیکھیے کہ اب میں وہاں سامنے گیا تھا, کچھ اور بھی ہمارے صحافی کھڑے ہوئے تھے, وہ اس کو آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. حالانکہ اوپر کا جو پورا اسٹرکچر ہے ابھی تک چوہوں کی طرح کتر کے گرا رہے ہیں. جی. اور دیکھیے اگر یہ جو اس خاتون اسسٹنٹ کمشنر جو بات کی تھی نا وہ پھنس جائے گی. میں بتا دوں آپ سے کہ اس کو کس نے, بھائی آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو, ایک کمشنر معمولی کمشنر 18-19 گریڈ کا ہوتا ہے, he has no right actually to defy the order of the Supreme Court of Pakistan. اپیکس آپ کا کورٹ ہے, یہاں پہ انصاف آ کے ختم ہو جاتا ہے اور انصاف شفاف ہوتا ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ چیف جسٹس صاحب کو معلوم ہو گئی, اور انہوں نے بالکل اوپنلی کورٹ میں کہا کہ کیوں نہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں. کمشنر سے کہا اچھا آپ اگر یہ کام پتھر نہیں ہٹوا سکتے ہے نا, آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ کمزور آدمی ہیں, آپ چھوڑ دیں جاب کو, کسی اور کو موقع دیں ہے نا. آپ کسی مطلب بورڈ میں سے لوگ انجینئر پڑھے ہوئے ہیں, کے ڈی اے میں اچھے انجینئر ہیں جو بیچارے سامنے نہیں آتے ڈر کے مارے, ان کو بلائیں, ان سے کہیں کہ بہت سی کے ایم سی کے پاس ایسے انجینئر موجود ہیں جو یہ ملبہ اٹھا سکتے ہیں, ان کے پاس مشینیں بھی موجود ہیں. لیکن کیونکہ کرپشن ایک وے آف لائف بن گیا ہے سندھ گورنمنٹ میں, تو یہ لوگ سب ملی بھگت ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, کوئی تعدیب کرنے والا بھی نہیں ہے. جب سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے تو یہ لوگ چیختے ہیں اور پھر یہ کہ ایک عجیب قسم کے سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو ڈپارٹمنٹ حکومت کے ہیں, انہی حکومت کا کام ہے, اور ان کو پکڑنا چاہیے کہ جنہوں نے اس طریقے سے پلاٹ لیا اور لوگوں کے پیسے گئے, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کے ڈیمولش کے ساتھ ساتھ ان کو پیسے ملنے چاہیے جو وہاں کے رہنے والے تھے. یہ کنسنس ہے لوگوں کا یہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, سپریم کورٹ کا حکم بھی یہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پلاٹ ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ سب کو پیسے مل سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے الاٹ کیا ان کا کیا بنے گا؟ جی, جنہوں نے الاٹ کیا تھا یہ پلاٹ, جنہوں نے پاس کیا تھا, این او سی دیا تھا, سندھی مسلم کے لوگ, کے ڈی اے کے لوگ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ, ان کا کیا بنے گا؟ میر صاحب آپ کا یہ سوال جو ہے $1 بلین کا کوشچن ہے, ملین نہیں $1 بلین کوشچن ہے. ان کی گرفت ہونی چاہیے, ان کے نام موجود ہیں, ان کے دستخط موجود ہیں. آپ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی نے کہا ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی نہیں. یہاں ظلم بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے, تو ان کے نام بھی موجود ہیں. ان کو مطلب چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ پوری فائل منگوائیں, ان کے نام موجود ہیں اور ان کو اریسٹ کیا جائے. کیونکہ دیکھیے یہ لوگوں کا حق چھین رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, غریب لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی کرتے ہیں, اپنے جو ایماندار ان کے کلیگ ہوتے ہیں ان کو یہ ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, ان کو پیچھے رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان ان لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا کہ آسانی سے آپ مطلب یہ کہ حلوہ کھائیں اور لوگوں کے کام نہ کریں اور پاکستان کو آہستہ آہستہ جو ہے کمزور کریں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا, قائد اعظم اس لیے تو نہیں, علامہ اقبال نے اس لیے تو خواب نہیں دیکھا تھا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہے نا لوگ سمجھ رہے ہیں, لوگ جانتے ہیں میر صاحب, ایک ایک چیز جانتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی رسائی نہیں ہے, کیونکہ جو ظالم لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں. ظالم لوگ جو ہیں طاقتور بھی ہیں اور ان کے لابی بڑی مضبوط ہے. تو چنانچہ بیچارے جو وہ لوگ بولتے نہیں ہیں, اور لکھنے والے صحافی لکھ لیتے ہیں. کون صحافیوں کو کون پوچھتا ہے؟ اب تو جعلی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے اندر موجود ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے آغا مسعود صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت رہنا
हमारी नस्ल शुक्रिया आगा मसूद साहब, कौमी आपने वक्त इशू है, दिया। सिर्फ एक शहर का इशू नहीं है, चंद लोगों का इशू नहीं है, कौमी इशू है कि तजावजात हमने ऐसी खड़ी कर रखी है। कराची में तो चाइना कटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सर उन्होंने तो बड़ी साफ बात की है कि जब ये मामला खुलेगा तो कराची के कमिश्नर इसीलिए शायद वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़ों के नाम तो आएंगे सर एक इसमें। बड़े केडीए के सरबराह, उसको केडीए हुआ करता था, अहम उसके सरबराह थे जिनका बड़ा नाम था, कराची में बड़ा था। और एक बार मुझे अखबार की वजह से उनके यहाँ जाना पड़ा तो इतवार को देखा कि उनके यहाँ मजमा लगा हुआ है, शहर के बड़ा बड़ा इंडस्ट्रिस्ट, नाम भी याद है मुझे, ऐसे बैठे हुए हैं और वो कुर्सी पे बैठे चूल रहे हैं, दरबार लगा हुआ है। और बाद में खैर उन्होंने कोई नेक काम कर दिए जिसकी वजह से उनकी शोहरत भी अच्छी हो गई, बन गई। लेकिन ये सारे लोग जो हैं जिन्होंने कराची को, मास्टर प्लान ही नहीं है अब इसमें, कराची कोई मांगते हैं मास्टर प्लान थोड़ा है। जहाँ चाय बना देते हैं, जहाँ जगह खाली देखते हैं वहाँ एक बस्ती आबाद कर देते हैं। यहाँ लोग कैसे पहुंचे, कैसे आएंगे, प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग ही नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं। सर उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर वहाँ केडीए में भी मौजूद हैं कि जो इस इमारत को गिरा सकते हैं, वो डर के मारे सामने नहीं आते। खौफ क्या है, क्या खौफ है सर? सिंध हुकूमत कोई बहुत ज्यादा नहीं, वो हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है, सारे कोशिश कर रहे हैं कि बच जाएं, चीफ जस्टिस चले जाएं, फिर आने वाले से कुछ हम करेंगे, लेकिन ये होना नहीं, ये गिराना पड़ेगा लगता है। अच्छा अमीर साहब, अगले मौजू की तरफ चलते हैं कि सर्दी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और गैस की किल्लत जो है वो ऊपर बढ़ रही है। मुशीर खजाना ने आज ये कहा कि शौकत तरीन ने, जो शायद अभी सेनेटर बन जाएंगे तो शायद वजीर में आ जाएंगे, उन्होंने कहा कि हम वक्त पे एलएनजी नहीं खरीद सके। आपको लगता है कि हुकूमत की नाअहली है, प्लानिंग की कमी है, या इनको अंदाजा ही नहीं था कि सर्दियां शायद पहली दफा आई हैं? देखिए वो कहते हैं कि हम वक्त पे कार्गो नहीं ले सके, और खैर वो बात तो गुजर गई, ये कहा साथ, वो बात तो गुजर गई, वरना यानी गलती का वो एतराफ भी किया और बात गोल कर गए। लेकिन सवाल ये है कि क्यों नहीं ली जा सकी। वो कहते हैं जी हमारे पास 12 की कैपेसिटी है, 10 ले ली। वो मुफ्तार इसमें कह रहे हैं 12 की कैपेसिटी क्या, 14 आ सकते हैं। वो इस तरह उन्होंने कहा 14 क्या, मुझे कहे मैं 16 ला देता हूँ। सही सही, यानी कि हमारे यहाँ कितनी कैपेसिटी, आपने टर्मिनल लेयर ही बनाए, आप गैस की पूरी कैपेसिटी जो अभी तक उसको अवेल नहीं कर पाते। फिर कहते हैं जी हमें टर्मिनल का किराया देना पड़ता है। फिर कहते हैं जी गैस मंगवा लेते हैं, बिकती नहीं है। भाई बिकती क्यों? इंडस्ट्री आपकी चल रही होगी, गैस कैसे नहीं बिकेगी? ठीक है, इंडस्ट्री आपकी आप कहते हैं बिजली फाजल है। मेरे घर में हफ्ते में 2 बार 5-5 घंटे की लोड शेडिंग होती है मेंटेनेंस के नाम पे, 1 महीने से हो रही है। पर सर घरेलू सार्फिन तो हैं मुश्किलात का शिकार, सनत पे भी इसके असरात होंगे। नहीं, आप बिजली बना नहीं रहे, आप बाहर से चीजें मंगवा नहीं रहे, पैसे बचा रहे हैं कि इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। क्या क्या मैशत आपने ठीक कर दी है? सर गैस तो पहले उन्होंने सब्सिडी खत्म की और उन्होंने कहा जैसे बिजली बना रही है सनते, उन पे पाबंदी, खत्म कर दी, वो कारखानेदार बिजली बना रहे थे, पाबंदी लगा दी। और अब गैस से बिजली बनाना गोया उनका ख्याल में अब घरेलू सार्फिन के पास भी नहीं है। सर इसमें मजीद भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमूर माहिर माशिया जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। वो बताएं कि इकॉनमी पे क्या असरात हैं गैस की शॉर्टेज के? डॉक्टर साहब सर। अच्छा जी, हम तो रोज तो यही रहे हैं कि गैस हमारे घरों में नहीं आ रही, बिजली हमारे यहाँ 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हफ्ते में 2 बार होती है, मेरे यहाँ तो होती है। मेरे घर तो रोज हो रही है, 5 घंटे शाम को, 5 घंटे रात को। बस ये देखिए। अच्छा अब वो कहते हैं आज वजीर खजाना ने कह दिया कि ठीक है हमने नहीं मंगवाई थी, लेकिन वो तो बात गुजर गई, अब आइंदा की गैस सस्ती हो जाएगी दिसंबर में, जनवरी फलां। क्या कोई इलाज है, कोई मईशत का इनका रुख है, कुछ समझ रहे हैं? सिर्फ इसी बात पर एतबार है कि शायद फसलें अच्छी हो जाएं और हम कहें इकोनॉमी बेहतर हो गई है, क्या कुछ शक्ल नजर आती है? देखिए सर, बात ये नहीं है, बात विल की है कि क्या आप इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिससे ये अच्छी हो सकती है। आप पानी से बिजली भी बना सकते हैं, आप हवा से बिजली भी बना सकते हैं, आप बायोगैसेज और बायोमैसेज से भी बिजली बना सकते हैं। गैस जो है वो ये जो आर्गुमेंट है कि लेट हो गई एलएनजी, ये हर गवर्नमेंट देती है। कभी किसी को सजा दी है उस नाअहली की? कभी किसी के घर से पैसे निकाले हैं कि जनाब हमारा इतने मिलियन का नुकसान हो गया, आप लोग जरा अपनी तनख्वाहों से इतने इतने हजार रुपए वापस करें ताकि उसका आधे पैसे तो आए? कौम का नुकसान किए जा रहे हैं, महंगाई किए जा रहे हैं। आज स्ट्राइक हो जाएगी इनकी पेट्रोल वालों की, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मुनाफे कम हो गए। इट इज बात सिर्फ ये है कि ताकतवर का
چل رہا ہے نظام، ان کے پیسے بن رہے ہیں، اس کو مافیا کہیں یا اس کو ٹیکس لینے والا کہیں، ان کو تو مفت بجلی اور چیزیں مل رہی ہیں. سو اکانومی کے حل ہیں، ول نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی، کیونکہ چیزیں اپر کلاسز کی چل رہی ہیں، ریل پیل ان کی ہے، غریب آدمی کو پیس رہے ہیں. ویلفیئر اکانومی کا ان کو کانسیپٹ نہیں آتا. ایکسپورٹ کی جو بات کر رہے ہیں تو اس ملک میں بہت ساری چیزیں جو ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، ان کو تو کوئی مراتے نہیں دی، صرف ٹیکسٹائل کو دی ہیں. ایگریکلچر آپ کی مارے گی کیونکہ آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اتنی مراتے دی کہ وہ اچھی لینڈ پہ چلے گئے ہیں. سو بیڈ پالیسی پچھلی گورنمنٹ کی بھی تھی، ان کی اس سے زیادہ ہیں یا اتنی ہیں. وہی لوگ جو ان کو ایڈوائزر تھے یہاں بھی لے آئے ہیں. سو آئی ایم سوری، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا ان کی یہ صرف نااہلیاں نہیں ہیں. ایک دفعہ نااہلی ہوتی ہے، دوسری طرف کرمنالٹی ہوتی ہے. اینڈ دیز آر بلنڈرز جو اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں کیونکہ پالیسیز نہیں ہیں. کیونکہ جی دیر ہو گئی. آئی پی پی ایس کے ساتھ جب آیا ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر بھی اسی قسم کی بات کی تھی. آج ایل این جی کے ایگریمنٹس ہیں تو وہ بھی اسی قسم کے ہیں. کیوں مہنگی چیزیں خریدتے ہیں؟ کیوں نہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمم سولوشنز ہے دنیا میں ہو رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ چلیں آپ کر لیں کہ آج آپ سولوشن دیں، 3 سال کے بعد اس کا رزلٹ آ جائے گا. آپ 3 سال انتظار کرنے کے بعد کیوں یہ مہنگی چیز لے لیتے ہیں؟ سو میں نہیں مانتا یہ کہ یہ غلطی ہو گئی یا نااہلی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کرمنالٹی اور یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اچھا، تو اب اس کا کیا آپ کو اکانومی کیا نظر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پیسے دے دیے، شرائط اس سے زیادہ لگا دی ہیں، شرائط خود بتا رہے ہیں کہ 4 روپے ہمیں مہینے میں لیوی بڑھانی پڑے گی، حتیٰ کہ 30 روپے تک پہنچ جائے گی. یہ ساری باتیں، بجلی کا نرخ بڑھانے پڑیں گے، ساری باتیں بنا رہے ہیں. کیا گروتھ ریٹ رہے گا ہمارا؟ یہ 5%. سر یہ جب آپ نے صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تو آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.5 سے نیچے آ کے 3 پہ آ جائے گا. ایکومولیشن، لوگوں کے پاس پیسہ بچے گا تو وہ نئی سرمایہ کاری کریں گے. جب آپ 17% انڈائریکٹ ٹیکس لیں گے، 8.75 پہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کر دیا، مزدور کی تنخواہ بھی دینی ہے، بجلی ہر مہینے 4 روپے بڑھانی ہے آپ نے، پیٹرول بڑھانا ہے، تو نیا کاروبار ہوگا کیسے؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر کیا نظر آتی ہے آپ کو ملک کی معیشت؟ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اور ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو صرف ریٹیل کا بزنس دیں گے، باقی ملٹی نیشنل، آئی ایم ایف ان کے تھرو ملٹی نیشنل کو لائے گی، پھر لوگ بڑے خوش ہوں گے. آپ دیکھیں نا جی، 2 حکومتوں پہلے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بجلی نہیں تھی تو مسلم لیگ گورنمنٹ نے مہنگی بجلی دی، لوگ بڑے خوش ہو گئے، بجلی تو آ گئی ہے. یہ حکومت مہنگی گیس دے رہی ہے، لوگ خوش ہو جائیں گے جی گیس تو آ رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف پرچون کی دکانیں کھول سکیں گے، باقی بڑے بڑے سٹور جو ہیں یہ آئے گا، آپ کو کوالٹی کا پروڈکٹ بھی دے گا، آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ایکسپلائٹ بھی کرے گا، اپنا منافع باہر بھی لے کے جائے گا. آپ صرف جو ہیں یہ دکانیں، اور وہ بھی آپ دیکھیں نا ملٹی سٹور جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کو چلنے دیتے ہیں، وہاں تو صرف غریب آدمی جا سکتا ہے. ٹھیک بات. تو یہ آپ کی چینز اب چلیں گی، آپ کی ایجوکیشن میں چینز ہیں، آپ کی اب ریٹیل میں چینز ہیں، آپ کی آؤٹ لیٹس جو کپڑے کے اور یہ فورن گڈس کے وہ پھیل رہے ہیں، ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے. مگر عام آدمی کا کاروبار اتنا ہی کم ہوگا جتنا یہ چینز. تو آپ نے اپنے لوگوں کو سکلز کیا دی ہیں کہ وہ اس چینجنگ دنیا میں کیسے سروائیو کروانا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک بات. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر فیض اسلم صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں بات کو بڑی کھڑی کہتے ہیں. انقلابی آدمی نے، انقلابی باپ کے بیٹے ہیں یہ، اور پروفیشنل آدمی ہیں. کہ آپ نے کیا کر دیا؟ اپنی معیشت تباہ کر دی، گروتھ ریٹ کم کر دیا، کیا کریں گے آپ؟
इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया, गैस की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पे लेवी लगा रहे हैं सर वो कह रहे हैं महंगी मिलेगी, मिलो तो सही, खवातीन घर में जो है वो मजबूर हैं, परेशान हैं, सर्दी ये बढ़ती तो जा हम रही कह है। रहे हैं महंगी मिले तो सही है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एलपीजी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आप ये सुनिए कि जब से गैस का बहरान शुरू है, लकड़ी की कीमत भी, जलाने वाली लकड़ी की कीमत मार्केट में बढ़ चुकी है। और यहाँ भी ये हालत है कि कल पेट्रोल पंप जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी जी मैं हाँ। आ रहा था, लाइनें लगी हुई थी जी हाँ। पेट्रोल के पंपों पे, ताकि अभी से भर लें, सुबह पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये हालत हो गई है। क्या क्या आपने मुल्क का हाल कर दिया। तकरीर कर रहे हैं कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं जब बॉलर बना तो उन्होंने कहा फास्ट नहीं बन सकता, मैंने कहा करके मैं ऑलराउंडर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बनना, फिर मैं दुनिया का बन गया। अरे यार क्या सुना रहे हैं आप, ये नहीं सुनाए। पास इज पास नाउ, हम अब जिस काम के लिए हैं वो काम करके दिखाएं। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। दुआ करते हैं कि जिस तरह उन्होंने माजी में कारनामे दिखाए कि आने वाले मुस्तकबिल में ऐसा ही कारनामा दिखाए और हर तरफ खुशहाली का दौर हो। इसी के साथ अपने मेजबान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।